बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 जुलाई बुध के दिन का ये आज बड़ा अहम वीलॉग है। जो अब तक की अपडेट्स और ख़बरें वो पहले आपके सामने रखनी है, फिर खुलासा कश्मीर से मुतल्लिक जो इस वक्त ताज़ा तरीन वीडियो है वो मेरे साथ चल रही होगी, जिसे रोकने के लिए इस वक्त हवालदार साहब क्या धमकियाँ लगा रहे हो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। पहले आपको खुलासा बताऊं, असल काम की तरफ आएँ। ईरान के जो सरप्राइज़ और ख़तरनाक हमलों के जवाब में ट्रंप ने आज रात ईरान पर ख़तरनाक तरीन हमलों का ऐलान किया है, और उसके साथ पाकिस्तान की तरफ से इंटेलिजेंस एजेंसियों की आज बड़ी खुफिया रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया में आई है कि ईरान पर ज़मीनी हमले की तैयारियों में हमला कहाँ से होकर, ये मामला क्या है। इसके साथ अमरीकी फ़ौज में भी खलबली मच गई है कि मशरक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौज की लोकेशन ईरानी एजेंसियों के पास और पासदारान इनकलाब कैसे पहुँच रही है। और सऊदी अरब के जो हमलों के बाद आज रात मशरक़ वुस्ता के लिए बड़ा डरावना ख्वाब बनने जा इसकी यमन ईरान के बाद अब इराक की भी शमूलियत है। बड़े हमलों का ऐलान है। ट्रंप ने इराकी वज़ीर-ए-आज़म की गद्दारी को आज बेनकाब किया है और अमेरिका के साथ मिलकर हमलों में शिरकत होगी। रूस यूक्रेन का मामले में भी खतरनाक हमले हुए हैं और नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की की मुलाकात कैंसिल हुई है। यूक्रेनी सदर ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए। वज़ीर ख़ारजा ने खुद फ़ोन करके ईरान से डायरेक्ट बात कर ली। और 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान का माहौल इंतहाई ख़तरनाक लेवल पर। महमूद अचकज़ई ने एक तरफ तहरीक में आवाम को निकलने की आज अपील की, तो कश्मीर में 9 मई की तर्ज का फॉल्स फ्लैश ऑपरेशन, नाकाम फौजी गनशिप हेलीकॉप्टरों की मौजूदगी, नामालूम लोगों की बड़ी तादाद कश्मीरियों ने आज पकड़ भी ली। और मुजफ्फराबाद की तरफ रावला कोट समेत चारों इतराफ से जो अवामी काफ़िले हैं वो पेशकदमी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज के हसार टूट रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी इस वक्त नौजवानों के साथ सड़कों के लिए आने पर बेताब है। फाइनल मरहला 5 अगस्त है। जेनजी का आज अभी इस्लामाबाद में मामला भी आपने देखा, और स्ट्रीट मूवमेंट भी जो अलीमा खान की कल से बाजोड़ मेहमन से शुरू है। सुहेल अफरीदी भी हाजी टिक्का पे बरस रहे हैं। और पीपल्स पार्टी नून लीग की बड़ी गेम, 7 इस्तीफा ना देने का मामला कि तहरीक चलाने का मामला पीपल्स पार्टी नून लीग का। फॉर्म 47 की जाली हुकूमतों के राज भी खुल रहे हैं, और साथ जरदारी को हटाने के लिए, सदर जरदारी को ओहदे से हटाने के लिए बीमार करार देकर जेल में डालने का मामला, ये भी मैं जिक्र करता हूँ जो मेरे पास बड़ी अहम खबर आई है। लेकिन सबसे पहले ईरान के मामले की बात करूँ, जो ईरान ने सरप्राइज हमला किया अमेरिका पर, जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। उर्दन में जो अमरीकी हेडक्वार्टर पर हुआ, और इतना बड़ा हमला कि उसकी अब फुटेजेस जो आई हैं ईरान की तरफ से, उनके जो दावा है कि इसमें अमरीकी जो ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल लेवल के लोग ज़ख्मी हुए हैं, और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका का। उसके बाद फिर सऊदी अरब की तरफ से जो इराक में बमबारी की थी, उसमें उसका भी इराक के अंदर से अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर ईरान की जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है इराक की, उनके ख़तरनाक हमले हुए हैं। ट्रंप ने आज फिर एक दफ़ा गलीज़ ज़बान में बड़ी धमकियाँ दी हैं कि वो ईरान में तबाही का दौर, आज मौत का नाच उसने का शुरू होगा। और ये जो इतलात आ रही हैं वो इराक के मुज़ाहमती ग्रुप हैं, इन पर अमेरिका और सऊदी अरब दोनों मिलकर इराक पर और ईरान पर इकट्ठे हमला करने की आज बहुत बड़ी तैयारी है। उसमें निशाना बनाने की जो मनसूबाबंदी है उसमें इराकी हुकूमत भी मदद कर रही है। अब उर्दन में जो अमेरिका का नुकसान हुआ ईरान के हमलों से, उस पर ट्रंप क्यों इतने गुस्से में आया, इसने कहा हम इनका हशर नशर कर देंगे कि जो मुवाफिक सालसी एयर बेस है, यहाँ ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की फुटेजेस में अमरीकी फ़ौजियों को हमले के दौरान पनाह लेते हुए भी दिखाया गया। और ये हमला इतना ख़तरनाक था कि वहाँ अरब ममालिक में जो तैनात अमरीकी फ़ौजी हैं उनसे उसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपलोड तस्वीरें की, वीडियोज़ की कि यहाँ से इन्हें इतलात मिली है। लेकिन ये समझ इन्हें नहीं आ रहा कि इतनी तेज़ी से घंटों के अंदर ईरान ने खुद पहले हमला कैसे कर दिया। वहाँ पर जो मौजूद अरब फौजी हैं वो भी आपको पता है मीडिया स्मार्ट ग्लासेस उन्होंने पहनी होती हैं, उसमें तस्वीर वीडियोस बनती हैं। इन्हें लगा कि ये सारी लोकेशन वहाँ से शेयर हुई है। अब ये सारी इनसे वापस भी ली जा रही हैं, फ़ोन मोबाइल समेत, और हलाकतों का नुकसान और इसका अंदाज़ा था कि ना हो, क्योंकि मामला ज़ाहिर आपको पता है जंग में बयानिया है। पेंटागन ने मार्च के महीने की हलाकतों और ज़ख्मियों की अभी खबरें जारी की हैं। जो 1 मार्च को कुवैत के शाबा बंदरगाह पर ड्रोन हमला हुआ, उसमें ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल समेत कुछ अफसरान शदीद ज़ख्मी भी हुए। उनकी तफसीलात अब आ रही हैं। 18 मार्च को भी जो 70 फौजी थे, या 3 मार्च को जो 29 फौजी थे, इनकी भी 4-4 महीने बाद इतलात आ रही। तो हो सकता है 6 महीने बाद आपको पता चले कि असल में हुआ क्या था कि ट्रंप इस कदर गुस्से में। ये सेनेट की किसी समात में बातें सामने आएंगी। लेकिन यहाँ जो अब सबसे बड़ा मामला है वो ज़मीनी हमला। देखिए, ज़मीनी फ़ौज दाखिल करना, क्योंकि अस्करी एतबार से फ़ज़ाई बमबारी या मिसाइल हमलों से किसी भी मुल्क का हुकूमत, निज़ाम या फ़ौज को फ़तह नहीं किया जा सकता, सिर्फ तबाही लाई जा सकती है। लेकिन उसका जवाब भी ईरान देता है। अब कब्ज़ा और फतह करना है तो ज़मीन पर बूट रखने होंगे। ये अमेरिका की कोशिश है कि जज़ीरा किशम समेत इन तमाम इलाकों पर किसी न किसी हद तक कब्ज़ा करें। अब नाए हरमज़ में फ़तह का दावा इसके अलावा हो नहीं सकता।
اور اب عرب ممالک کو ملا کے جو زمینی فوج اتارنا ہے وہ ایک دلدل میں اترنے کے برابر ہے، کیونکہ یہاں ایران میں غیر روایتی اور گریلا جنگ کے ان کے پاسداران انقلاب اور بسیج کے لاکھوں اہلکار اپنے علاقے میں اس غیر روایتی جنگ کی مہارت رکھتے ہیں۔ پھر ایران کا جغرافیہ 9 کروڑ کی آبادی ہے، ہزاروں امریکی فوجوں کی آپ کو پتہ ہے وہ لاشیں اور خربوں ڈالر کا نقصان تو برداشت نہیں ہو سکتا، لیکن زمینی فوج کے علاوہ حل نہیں ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا آج معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ میں آپ کو ہر ویلاگ میں بتاتا ہوں کہ یہ زمینی حملہ ضرور ہوگا، اس میں انٹرنیشنل اداروں پر اب میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی انٹیلیجنس کی طرف سے ذرائع جو ہے وہ کنفرم کریں دنیا میں کہ ایران کے جو جنوبی ساحلی علاقے ہیں، خلیج فارس اور خلیج عدن، خلیج عمان، وہاں سے چابہا اور بندر عباس، یہاں امریکہ کے ساحلی پٹی اور جزیرے پر قبضے کا آپریشن مکمل تیار ہے۔ اور اس کی جو خبر ہے باقاعدہ خود اسلام آباد سے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دے رہے ہیں کہ یہ محدود پیمانے پر ہی زمینی کارروائی ہے اور یہ کوئی افواہ نہیں ہے، کیونکہ فوجی نقل و حرکت کے ان کے پاس ثبوت ہیں۔ ایران کی فوج تو پہلے ہی امریکہ کو اس حملے کے لیے خبردار کر چکی ہے کہ ایسا کوئی حملہ ہوا تو ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ فضائی میزائل حملے آپ کو پتہ ہے یہ تو ایران برداشت کر لیتا ہے، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ فوج آئے کسی طرح، یہاں 10 لاکھ رضاکار انہوں نے اسی مقصد کے لیے مختص کی ہیں، عرش فوج بھی تیار ہے، پاسداران انقلاب بھی ہے، بسیج بھی ہے، تو ان کے پاس تو اب چین کے راستے سے جو پاکستان سے ہوتے ہوئے ہتھیار بھی ترسیل ہو رہی ہے، یہ شہرائے کراکرم گوادر کا روٹ بھی استعمال، اور جس پر امریکی نمائندے بھی پاکستان میں پہنچے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو پاکستان آپ کو پتہ ہے ثالثی کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی 900 کلومیٹر کی سرحد ہے، ایران میں امریکی فوج کے گھسنے کا مطلب سب سے پہلے اور سب سے خطرناک بلوچستان ہے۔ یہاں دیکھیں انہوں نے امریکہ کو اسی لیے یہ کہا کہ زمینی کارروائی نہ کریں، یہ خطہ تو تباہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہمیں بلوچستان سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں، کیونکہ اس میں پاکستان کی طرف سے یاد رکھیں ایک تاریخی پس منظر بھی ہے، امریکہ ہمیشہ ڈبل ایجنٹ ڈبل گیم کھیلنے کا الزام بھی لگاتا ہے۔ پھر پاکستان کے معاشی حالات دیکھیں، اندرونی حالات جو میں آگے چل کے بتاتا ہوں، پھر ٹرمپ کے فیلڈ مارشل کے ساتھ تعلقات ضرور ہیں، لیکن چین اور ایران یہ دونوں پڑوسی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ افغانستان میں دیکھ لیں امریکہ نے بڑی طاقت ہے، آئے لیکن کام نکلنے کے بعد نکل گئے، افغانستان ادھر ہی ہے، اور آج پاکستان کے کیا حالات ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس لیے چین کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ایسی ناراضگی اور پھر عوام کا رد عمل پاکستان کے ان حالات میں، پھر ایران کا جواب جو ظاہر ہے بلوچستان میں سب سے پہلے انارکی کا جو کنٹرول میں بہت آگئی حالات ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، جو ملک میں تقریباً اس وقت خدا نخواستہ سول وار چل رہی ہے، اگر یہ کہا جائے غلط نہیں ہے، کیونکہ بیک وقت 3 جگہ پر بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر، تینوں میں اس وقت آگ اور بارود کا کھیل آپ دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، نظر آ رہا ہے۔ ابھی ہنگو میں آپ دیکھیں خزینہ چیک پوسٹ پر بہت شدید حملہ ہوا، اور اس کے بعد اورگزئی میں ڈسٹرکٹ میں وہاں بھی مسلح جھڑپیں جاری ہیں، جس میں متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے شدید، ڈی پی او کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی زخمی ہے شاید۔ اب پولیس کی مدد کے لیے بلکہ جو پارٹی آئی اس پر بھی بڑا خطرناک حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ ٹانک میں آپ دیکھیں کیا ہوا، وزیرستان میں دیکھیں، خیبر تیرا، وہاں پہ کرفیو لگے ہوئے، حالات کنٹرول سے مکمل باہر نظر آتے ہیں۔ اور بلوچستان کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہاں ابھی اوران میں، تربت، نوشکی، خزدار میں، مستونگ میں، ان 5 جگہ پر اس وقت کالعدم تنظیموں نے عملاً اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے تو دعوے دیکھیں آپ کہ 32 ہم نے فتنۃ الہندوستان الخوارج جہنم واصل کر دی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیے۔ ویڈیوز جو نظر آ رہی ہیں وہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے کیمروں کی طرح کی طرز پہ بنی ہوئی فلمیں جیسے چل رہی ہیں، لیٹنا کیسے ہے، گرنا کیسے ہے، اب پتہ نہیں کس طرح کا آپریشن ہو رہا ہے جو پچھلے 24 سال سے ہو رہا ہے، چند ہزار دہشت گردی قابو نہیں آ رہے۔ اور کالعدم تنظیموں کی ویڈیوز آپ دیکھیں تو ان کے پاس چھینا ہوا اسلحہ اور گاڑیاں دیکھیں جو قبضہ کر کے وہ چیک پوسٹوں پر دن دہاڑے گھوم رہے ہیں۔ تو حالات تو یہ ہیں کہ پورے بلوچستان میں اس وقت رات کی نقل و حرکت تو پہلے ہی بند ہو چکی ہے، پابندی ہے۔ نوشکی میں ابھی باقاعدہ کرفیو بھی لگا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ سمیت بڑے بڑے افسران جو ہے وہ سڑک پر سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ تو حالات ہے خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے۔ ابھی دارالحکومت اسلام آباد میں اسلام آباد پریس کے سامنے کشمیر کے شہداء کے لیے ابھی وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے نوجوان جو اسامہ کی شہادت ہوئی، کشمیری نوجوان جس کی تقریر اور نعرے کی وجہ سے شہادت ہوئی، وہی نعرے اب اسلام آباد دارالحکومت میں سے گونج رہے ہیں، جوانیاں لوٹائیں گے، انقلاب لائیں گے۔ اب یہ دیکھیں اس وقت پرامن مظاہرین ہیں جنہیں بندوق سے گولیاں مار کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عام طور پہ تو بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہی ہونا چاہیے یا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے تو پھر پتلونیں اترتی ہیں یا 93,000 سرنڈر ہوتے ہیں۔ ابھی ایران تو بندوق سے بندوق کا مقابلہ کر کے دکھا رہا ہے، لیکن کشمیر کے لوگ آپ دیکھیں کہ یہ نہتے ہیں، پرامن ہیں، یہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، جواب میں انہیں آگے سے سیدھی گولیاں دی جاتی ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے اس کا جواب نہ دیں، ان کی آئندہ آنے والی نسلیں دیں، کیونکہ جب آپ سروں کے بیج بوئیں گے تو پھر انقلاب ہی نکلے گا، بغاوت ہی نکلے گی، انارکی نکلے گی۔ اب یہ بات انہیں پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ کشمیر کے حالات میں وہاں دیکھیں گن شپ ہیلی کاپٹر کشمیر کی فضاؤں میں اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ راولا کوٹ میں مزید فوج کے دستے تعینات کیے جا رہے ہیں، 14,000 پنجاب کے گلو بٹ موجود ہیں،
فرنٹیئر کور ہے، پنجاب کور ہے، ہزاروں کی تعداد میں سیکورٹی ادارے ہیں جو اس وقت مظفر آباد میں اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اب 9 مئی کی طرز پر کشمیر میں بھی پولیس کی گاڑیوں سے دھڑا دھڑ نامعلوم لوگ اتارے جا رہے ہیں سفید کپڑوں میں، جس طرح وہ 9 مئی میں آپ کو یاد ہوگا ٹرکوں سے نامعلوم لوگ اترتے رہے اور پھر جو انہوں نے وارداتیں کی۔ کشمیر سے جو متعلقہ اکاؤنٹس ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر اپیل کی ہوئی ہے کہ گھروں کی چھتوں پر جو سادہ لباس میں لوگ ہیں، پولیس والے ہیں یا سیکورٹی ادارے ہیں، یہ براہ راست سویلین پر، مظاہرین پر فائرنگ کر رہے ہیں تاکہ یہ ویڈیوز بنا کے دعویٰ کریں کہ دیکھیں جی یہ فائرنگ تو عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران نے کی، یہ تو غدار ہیں، یہ تو بھارتی ایجنٹ ہیں۔ ابھی تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کہ کوئی ایٹم بم ہی نکال کے دکھا دیں، ان کے پاس ہمیں یہ ملا ہے۔ یہ تو لاشیں گنتے گنتے ان کی کہ یہ جی ڈرامہ کر رہے ہیں، اس صورتحال یہ بناتے رہے۔ حالات وہاں پہ یہ ہے کہ لگاتار مظاہرین جو ہے وہ محاصرہ بھی توڑ رہے ہیں۔ راولہ کوٹ ابھی جو متیال میرا وہاں بس ٹرمینل کے دھرنے پر 2 ناکے توڑ کے تیسرے پر پہنچے ہوئے ہیں اور شدید آنسو گیس اور شیلنگ بھی وہاں جاری ہے، اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ مظفر آباد تو ہم پہنچیں گے اور یہاں اپنی عوامی حکومت بنا کر دکھائیں گے۔ اب اس میں ظاہر ہے دھڑ دھڑ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج رات ان کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن ہونے کی بھی اطلاعات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لائٹیں بند کر کے کیا کرتے ہیں، آپریشن سرچ لائٹ مشرقی پاکستان والا، یا پرامن احتجاج والے اپنے مطالبات منواتے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، ان کے شامل ہونے کے بعد معاملات بدل سکتے ہیں۔ کل سے علیمہ خان نے بھی خیبر پختونخوا میں عوامی مہم شروع کرنی ہے، محمد باجوڑ سے۔ محمود اچکزئی نے بھی جو ابھی اعلان کیا ہے پورے پاکستان میں 5 اگست سے پہلے ہم ماحول گرم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب 5 دنوں میں اگلے میں کیا ہوگا؟ اگست فیصلہ کن مرحلہ بنے گا، کیونکہ 5 اگست سے یہ معاملہ یا پھر شروع ہوگا یا اس کا یہ اینڈ ہوگا، اب یہ دیکھنا ہے۔ اگست کا مہینہ تو آزادی کا مہینہ ہے، اس میں تو ایران کی جنگ سمیت یہ جو پاکستان کے معاملات ہیں یہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف جائیں گے، یا پھر یہ اس لیول پر چلے جائیں گے کہ یہ معاملہ آر یا پار والا ہوگا۔ پاکستان سمیت اس وقت دیکھیں جو ابھی ایران کے وہ پروفیسر ہیں ہمدانی صاحب، اس نے ابھی بات کی ہے بڑی ویڈیوز کی میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا ہم پاکستان کی طرح نہیں ہے یا مصر کی طرح کہ عمران خان کی حکومت گرا کے جو پاکستان کا اشر نشر یہ نہیں ہونے دیں گے، جنگ لڑ کر شہید ہوں گے۔ اب پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں عشق عمران کا امتحان ہے۔ اب ایک طرف یہ معاملہ آتا ہے تو دوسری ذہنی مریض جو ہے وہ کشمیر میں ہونے والے مظالم اور شہادتوں کے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی قرار ہے یہ 2 نمبری 100%، یہ یاد رکھیں۔ لیکن یہ جو 7 لوگ استعفیٰ نہیں دے رہے، ان کے اوپر جو جونیئر بٹھا دیے گئے وہ زرداری کو اس وقت صدارت سے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اس تحریک میں وہ کہہ رہے ہیں ورنہ بہت بڑی مدد کریں گے۔ اب پاکستان میں کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک چھوٹا کیا نہیں نہ ہو بیچ میں۔ اور نورا کشتی کا تو ویسے دیکھیں حالات، وہ اس کا میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، لیکن یہ صدر زرداری کو ہٹانے والی بات بڑی ہے۔ میں پہلی دفعہ آئی ہے نون لیگ نے کہا صدر کو ہٹائیں گے، اس کے بعد کیا یہ ڈائریکٹ فیلڈ مارشل خود آئیں گے؟ اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ لیکن پاکستان میں اس وقت تحریک تحفظ آئین، تحریک انصاف یا سینیٹر مشتاق کی گرفتاری، اغوا کا معاملہ ہو، یہ سارے معاملات سوشل میڈیا پہ کشمیر سمیت چل رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے بیانات آ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ انسانی حقوق کے معاملات، پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہوں۔ لیکن یہ اس دوران اچانک جو نورا کشتی شروع ہوئی کہ پاکستان کے سوشل میڈیا کو یا اوورسیز پاکستانیوں کو ان نفرتوں کا محور ذہنی مریض ہٹا کے ان نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرف لے آئے، کشمیریوں کی مزاحمت اور قربانیاں پس پردہ چلی جائیں، عمران خان کی رہائی کی جو مہم ہے یا پاکستان کے جو معاملات ہیں یہ سامنے نہ آئے، کوشش تو ان کی ساری یہی ہے۔ اصل مسئلہ تو دیکھیں بڑا آسان ہے۔ 28ویں ترمیم پہ آج اگر بلاول مان جائے یہ صدارت کے لیے اور زرداری خود چلا جائے بیمار ہو کے ذہنی طور پہ کہہ دے تو بلاول کو پھر آپ کو پتہ ہے بات ساری ٹھیک ہو جائے گی ان کی ضمانتیں، ورنہ پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر بھی دیکھیں کچھ نہ کچھ سیاسی اثاثہ ہے بھٹو کی صورت میں، ان کے پاس تو نون لیگ بس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو جو لڑائی ہے وہ 2 فاشہ عورتیں آپ سمجھیں، جیسے گھر کے جب لڑائی ہو جائے ان کی تو گھر کے وہ اپنے راز کھولنا شروع کر دیتی ہیں، گاہکوں کے دیے ہوئے پیسے میں اکثر بٹوارے کا مسئلہ ہو تو آپ دیکھیں، یا چوروں ڈاکوؤں کے درمیان جب بٹوارے میں لڑائی ہو تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں اسی طرح لڑتے ہیں۔ ابھی مریم نواز پر پیپلز پارٹی نے دھاندلی کا الزام لگایا، شرجیل میں نے کہا تم فارم 47 کے نشے میں ہو، یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھین کے ناجائز وزیر اعلیٰ بنی ہو، تم تو ایم پی نہیں بن سکتی۔ اور نواز شریف کی ایسی کی تیسی بلاول نے کر دی، حالانکہ نواز شریف نے جلسے میں بلاول کی منت بھی کی، ہلکی پھلکی تنقید کیا کرو، اس نے نواز شریف کی خاندانی شرافت پھاڑ کے رکھ دی، اہل شریف مطلب کھول کے ان کی سارا پول رکھ دیا۔ اب نون لیگ تو بلاول کو 2.5 سال وزیر اعظم بنانے کے لیے بھی تیار تھی، اور وہ کہہ رہے میں اب ان کی حکومت نہیں مانتا۔ اچھا نہیں مانتے تو ووٹ بھی دیا ہوا ہے، صدارت بھی لی ہوئی ہے، بلوچستان میں حکومت بھی لی ہے، صوبوں میں گورنرشپ بھی لی ہوئی ہے، گلگت بلتستان میں حکومت بھی لے لی ہے، اور 26ویں 27ویں ترمیم پہ ووٹ بھی ڈالا، بجٹ منظور کیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں حکومت کو نہیں مانتا۔ نواز شریف کو وہ تانے دے رہا تھا کہ یہ IGI سے آیا، دھاندلی کے ذریعے آیا، وزیر اعلیٰ اصغر خان ایئر مارشل نے بنایا، پھر
RO کے الیکشن میں وزیر اعظم بنا, پھر فیلڈ مارشل نے فارم 47 دیا, نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار خاندان ہے. باتیں 100% درست ہیں, ایک ایک بات, لیکن کھولا انہوں نے جنرلی مافیا نے ایک دوسرے پر کہ ان کی توجہ ہٹا کے عوام کی توجہ اس طرف لگا دے. پاکستان کی عوام تو دیکھیں چیخ چیخ کے ایک ہی بات کر رہی ہے, عمران خان کو ہمارا خان واپس کرو. اور وہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ خان کا دور دیکھتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نواز شریف اپنے دور کی بات کرتا ہے, وہ موجود ہے آج, وہ لے آئے اپنا دور واپس. بلاول اپنے دور کی اگر بات کرتا ہے پرانی, تو آج لے آئے اپنا پرانا دور. عمران خان تو موجود نہیں ہے, وہ تو بے گناہ اغوا ہے اس وقت. پاکستان کی عوام لیکن چیخ چیخ کے اس کا دور واپس مانگ رہی ہے. پاکستان کی قوم صحت کارڈ مانگ رہی ہے 10 لاکھ کا جو عمران خان نے دیا, وہ معیشت مانگ رہی ہے جو 6% پر تھی گروتھ ریٹ تھا. وہ کورونا کے باوجود جو ٹیکسٹائل صنعتیں بحال ہوئیں, ریکارڈ برآمدات ہوئیں, ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی, ریکارڈ فورن ریمیٹنس کریں, وہ واپس لا کے دو. اس عمران خان کے دور کے آٹا, چینی, دال, چاول, وہ ریٹ واپس لا کے دو. وہ امن و امان عمران خان والا واپس لاؤ جب ہم محفوظ تھے. آج روز لاشیں گر رہی ہیں, پولیس سیدھی گولیاں آج روز مار رہی ہے, عدالتوں میں جائیں بات نہیں سنتے. اوورسیز پاکستانی بھی کہہ رہے ہیں ہمیں وہ دور لاؤ, ہمارا امیج تھا اسلامو فوبیا کے خلاف, ہم آواز اٹھاتے تھے, امت مسلمہ کے مسائل پر بولتے تھے. اب تو یہاں اپنے ہی مسائل ہی نہیں ختم ہوتے. یہ سالسی والی نوٹنکیاں نہیں تھی. پاسپورٹ آج تو دیکھتے ہی وہ کاؤنٹر پہ کہتے تھے سائڈ پہ آ جاؤ. عمران خان کو انہوں نے زبردستی اغوا کیا ہوا ہے, جس طرح آپ لوگوں کو زبردستی کہتے ہیں نا کہ آپ کو غریب کیا ہوا ہے, کیونکہ غریب تو آپ نہیں پیدا ہوئے. 1985 سے ان خاندانوں کی اور جرنیلوں کی حالت دیکھیں اور آپ پاکستان کی حالت دیکھیں. یہ تو ساری زندگی آپ کو کیا بتاتے جی آپ کا نصیب ہے, آپ غریب ہیں. سیلاب میں ڈوبنا آپ کا نصیب ہے, مہنگائی بے روزگاری میں مارے جانا آپ کا نصیب ہے, آپ کے مقدر میں روزگار ہی نہیں ہے. یہ تو اتنے بے شرم ہے کہ انہوں نے ابھی آپ کو پتہ ہے ایک من گھڑت حدیث تک بنائی ہوئی کہ حکمرانوں نے, جس کا تمام علماء کرام نے انکار کیا کہ یہ من گھڑت ہے. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ جیسی عوام ویسے حکمران. یہ بالکل غلط ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب کی ابھی آپ بیان بھی سن لیں, اس پہ اور بھی علماء نے بہت ساری تفصیل بیان کی, آپ بھی ریسرچ کر لیں. میں نے بھی کہ یہ حدیث کہیں نہیں ملی. قرآن پاک میں بھی اللہ نے جو آیت نازل کی ہوئی ہے کہ ظالموں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ایک دوسرے پر مسلط کرنا, جیسے یہ نون لیگ پیپلز پارٹی ہے, یہ لڑ رہے ہیں آپ کے سامنے. سورہ نام میں ظالموں پر ظالموں کے مسلط کرنے کا ذکر ہے, مظلوم اور نیک عوام پر نہیں. پاکستان کی عوام تو مظلوم ہے. آپ دیکھیں انبیاء کرام کی قوم دیکھیں, بڑی بڑی جلیل القدر انبیاء ہمارے, ان کے اوپر حکمران کون رہے؟ فرعون, نمرود, یزید, بنو امیہ, بنو عباس. اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, تمام جلیل القدر لوگ تھے, اہل بیت, صحابہ. ان کے اوپر کون سا ظلم نہیں ہوا جو آج پاکستانیوں پر نہیں ہو رہا؟ ساتھ اسی طرح کا, اسی لیول کا ظلم ہے. جیلیں, اسی طرح گولیاں. یہ حافظ حاجی آپ کو وارداتیں اسی طرح کی سناتے ہیں. آپ یاد رکھیں آپ ان جیسے نہیں ہیں. یہ بد کردار لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں, آپ مظلوم ہیں. ظالم اور مظلوم ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ظالموں کا انجام پھر اللہ نے ظاہر رکھا بھی اسی لیے برا ہے. انہیں بظاہر ڈھیل ملتی ہے لیکن انجام پھر ان کا یہی ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ. مزید اور کچھ چیزیں بھی ہیں وہ بھی ڈسکس کرنی ہے, لیکن وہ اگلے آج رات کے ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تیسرا ویلاگ میرا وقت پہ. آخر میں جو مجھے بات یاد آ گئی جو میں بھول گیا, حوالدار ان کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چینل کی ویورشپ بڑھا دیں. یہ ابھی تک 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کام ہم ویورشپ کے لیے نہیں کرتے, یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. یہ حوالدار صاحب آپ نے دیکھے ہوں گے کمنٹس بھی ڈالتے رہتے ہیں جگہ جگہ. یہ ویورشپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ چینل جتنا مرضی روک لیں, میرے ساتھیوں کا جتنے دوست ہیں ہمارے لگے ہوئے, جو مرضی کر لیں آپ نے کون سا کام چھوڑا ہوا ہے یہ بھی روک کے دیکھ لیں. یہ اللہ کا کام ہے اور عوام کا کام ہے, یہ جانے روز. ہمارا کام ہے یہ جو سچائی ہے یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. یہ حقائق جو چھپا رہے ہیں آپ سے, یہ آپ تک پہنچنے نہیں دیتے. کبھی میڈیا بند کر دیتے, کبھی سوشل میڈیا بند کر دیں. یہ آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. باقی اللہ جانے اس کا کام, ویورشپ جتنی اللہ جانے اور چینل جانے اور لوگ جانے, یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلا تک کی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.